अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने जिस लेक्चर में फ्राइड साइकोएनालिटिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे, ये आपके चैप्टर पर्सनालिटीज़ से ही रिलेटेड है। सिगमंड फ्राइड का नाम जो है वो तहलील नफ्सी, नज़रिया तहलील नफ्सी के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा उन्होंने जितना काम साइकोलॉजी के लिए किया तो उनको पायनियर्स ऑफ साइकोलॉजी जो है वो कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी पेश की, गो कि ये थ्योरी पेचीदा थी और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद आज भी फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी को इस्तेमाल किया जाता है। और साइकोलॉजी के अंदर तीन जिन मशहूर लोगों का नाम जो है वो लिया गया है और बेरल के मुताबिक। उन माहिरीन में पेवलोव और डार्विन के अलावा फ्राइड का नाम सर फहरिस्त है। तो फ्राइड के नज़रिए को समझने के लिए, फ्राइड की इस थ्योरी को समझने के लिए माहिरीन जो है इसको 3 डेफिनेशंस के तहत जो है वो डिस्कस करते हैं। हम वन बाय वन इनको देखेंगे और कि किस तरीके से ये नज़रिया जो है शख्सियत फ्राइड का हमें क्या बताता है। द फर्स्ट जो 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, दिस इज़ फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, यानी पर्सनैलिटी की साख। नंबर 2 डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी यानी शख्सियत की नशोनुमा। और नंबर 3 डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी शख्सियत की हरकियात। इन 3 के तहत जो है नज़रिया शख्सियत, फ्राइड के नज़रिया शख्सियत को जो है वो डिस्कस किया गया है। इसमें सबसे पहले जो है हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो क्या है और किस तरीके से फ्राइड इसको बयान करते हैं। फ्राइड अपने नज़रिए शख्सियत को इसकी साख्त को, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी को 3 सिस्टम्स पर जो है 3 सिस्टम के तहत जो है वो डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द एज, नंबर 2 ईगो एंड नंबर 3 द सुपर ईगो। यानी हम कह सकते हैं कि फ्राइड का नज़रिया शख्सियत जो है, इसका स्ट्रक्चर जो है, इसकी साख जो है वो 3 निज़ाम या 3 सिस्टम्स के तहत जो है 3 निज़ाम पर मुश्तमिल है। पहला निज़ाम जो है वो इड है। इड जिसको लाज़ात कहते हैं, और इड शख्सियत की साख का सबसे पहला निज़ाम है जो पैदाइश के वक्त मौजूद होता है। यानी ये हम इसको देखेंगे तो यानी ये प्रेजेंट होता है बाय बर्थ इड। और ये निज़ाम बच्चे की जो इंस्टिक्ट, उसकी हरकत हैं, इसके अलावा उसके तहफ़्फ़ुज़ ज़ात और जिसमें ख़ुराक, पानी, हवा वगैरह का इनटेक है, इसके अलावा जिन्स, सेक्स और मौत, इन तमाम पर ये मुश्तमिल होता है। फ्राइड का के नज़दीक एड जो है, लाज़ात जो है वो क़ुव्वत का ज़बरदस्त चश्मा होता है और इसके अंदर ये शख्सियत को वो तमाम नफ्सी तवानाई यानी कि साइकिक एनर्जी जो है फराहम करता है, जिसकी वजह से शख्सियत जो है वो बामल और मुतहरिक रहती है। ईद का निज़ाम लाशऊरी नफ्सी तवानाई का मंबा होता है और ये फ़र्द की डिफरेंट जो उसकी ख्वाहिशात हैं उनको हर सूरत में जो है वो हासिल करना चाहता है, और इसके लिए वो किसी किस्म की अखलाकी कदरें या समाजी जो नॉर्म्स होते हैं हमारे, उनको किसी भी किस्म की चीज़ों को जो है अपनी खातिर में नहीं लेकर आता। फ्राइड के इस नज़रिए का जो बुनियादी निज़ाम है वो प्लेयर प्रिंसिपल पर जो है वो मुश्तमिल होता है, और ये ईड जो है ये हर सूरत में अपना मनमानी करता है, यानी प्लेयर हासिल करना चाहता है। और ये जैसे हमने पहले ही बताया कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से हर चीज़ का ये क़ुव्वत, जिससे ये अना और फ़ोकुल अना इसी से जो है वो नशोनुमा पाती हैं, और ये मुकम्मल तौर पर लाशऊरी होता है। सेकंड जो है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में हम देखेंगे कि सेकंड सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी जो है वो ईगो है। द ईगो इज़ रियलिटी बेस्ड एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ दैट आर्बिट्रेट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इट एंड द सुपर ईगो डिमांड्स।
یعنی ایگو جو ہے وہ بیسکلی ایڈ اور سپر ایگو کی جو ڈیمانڈس ہیں ان کے درمیان جو کانفلکٹ ہے ان کو ان کے اندر تصفیہ کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایگو کیا ہے۔ ایگو جو ہے وہ ریئلٹی پرنسپل پر جو ہے وہ ورک کرتا ہے، یہ حقیقت پسندی سے چیزوں کو دیکھتا ہے، اور جیسے نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ فوکولینا یا سپر ایگو جو ہے، جو کہ تیسرا سسٹم ہے، تھرڈ سسٹم ہے، جو کہ آئیڈیلزم پر جس کی بنیاد ہے، یعنی حقیقت پسندی کی بجائے یہ مثالیت پسندی پر جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور ہر چیز کو بہت زیادہ اچھا اور مثالی دنیا کو جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے۔ جبکہ ایڈ کو ہم نے دیکھا کہ یہ ایڈ جو ہے وہ ہر اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، ہر صورت میں اپنی جاہریت جو بھی اس کی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ان کے درمیان میں جو ہے وہ ایگو ایک پل کی طرح، ایک برج کی طرح کام کرتا ہے۔ اسی لیے ایگو کو ہم ایک ایگزیکٹو کی بھی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ یہ دونوں سسٹم کو جو ہے شخصیت کے کردار کو کنٹرول کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان، ایڈ اور سپر ایگو کے درمیان مصالحتی راستہ اختیار کر کے، درمیانی راستہ اختیار کر کے، یا ریئلٹی پرنسپل کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ سو دیٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگو جو ہے وہ فرائیڈ کے نظری شخصیت کے مطابق ہی ساخت کا جو دوسرا شخصیت کی ساخت کا دوسرا نظام ہے، اور زندگی کے پہلے ہی سال کے دوران اس کی نشوونما ہوتی ہے، اور یہ بچے کی، کیونکہ بچے کی بیشتر خواہشات اور ضروریات فوری طور پر تسکین پذیر نہیں ہوتی۔ تیسرا سسٹم جو ہے دس از کالڈ سپر ایگو، اور سپر ایگو جیسے میں نے آپ کو بتایا ساخت کا تیسرا نظام ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ آئیڈیلزم سے ہے۔ یہ شخصیت کے اخلاقی اور اس کے اوصافی مثالی پہلوؤں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ حقیقت پسندی کی بجائے آئیڈیلزم پر جو ہے وہ زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور اس کے اگر ہم دیکھیں تو اس عمل کے دوران یہ اس کے دو نفسی قوتیں جو ہیں، قوتیں اس میں نشوونما پاتی ہیں، which is conscious یعنی ضمیر، and number 2 the ideal ego۔ کانشیس سے مراد وہ ذاتی معیار ہے جس کے مطابق فرد اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے۔ ضمیر ہی وہ قوت ہوتی ہے جو اس کو پیار، محبت، عدل و انصاف، نیکی، اچھائی کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے، اور جو منفی پہلو ہوتے ہیں ان سے اس کو روکتی ہے، اور اس کو جو ہے اس کے بارے میں ملامت کرتی ہے۔ اس طریقے سے غلط اور غیر اخلاقی کردار سے روکتی ہے، اور اس کے سرزد کرنے پر احساس جرم اور احساس ندامت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 2 جو اس میں ہے وہ آئیڈیل ایگو ہے۔ آئیڈیل ایگو جو ہے یہ مثالی انا کا تعلق حقیقت پسندی کی بجائے مثالیت پسندی یعنی آئیڈیلزم سے ہے، اور یہی وہ قوت ہوتی ہے جو فرد کی رہبری، اس کی رہنمائی کرتی ہے، اس کو آئیڈیل پرسنالٹی، آئیڈیل فرد بنانے کے لیے جو ہے کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اسے بتاتی ہے کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی جو ہے وہ کس طریقے سے قائم کی جا سکتی ہے۔ The super ego is the moral arm of the personality. It represents the ideal rather than the real, and it strives the perfection rather than pleasure۔ یعنی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیل کی طرف جو ہے وہ بات کرتی ہے، آئیڈیلزم کی طرف بات کرتی ہے۔ سپر ایگو جو ہے وہ بچے کے اندر تقریباً 2 سے 3 سال کی عمر میں جو ہے وہ نشوونما پاتی ہے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب پیرنٹس اور اس کے نزدیک کے لوگ اس کو گڈ اینڈ بیڈ کی تمیز دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جب بچہ ٹوائلٹ ٹریننگ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران جب بچہ اچھے برے کی تمیز سیکھتا ہے اور ٹو بی اے گڈ پرسن بننے کی جو ہے کوشش کرتا ہے، تو اس کے اندر آئیڈیلزم جو ہے وہ نشوونما پا رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب سپر ایگو جو ہے وہ تشکیل پا رہی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ تقریباً 6 سال کی عمر تک چلتا ہے۔ یہاں ہم نے فرائیڈ کے تینوں سسٹم کو اسٹڈی کیا جو کہ اس کے اسٹرکچر آف پرسنالٹی کو بناتے ہیں، ایگو اینڈ دا سپر ایگو، اور ہمیں واضح فرق نظر آ گیا کہ ایڈ جو ہے وہ ایک ہر درم بچے کی طرح ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ ہے، جبکہ سپر ایگو جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ آئیڈیلزم اور بہت ہی کول ہمیں جو ہے یہاں پر وہ دکھائی دیتی ہے، یعنی بہت صرف اچھا بننا، اپنی خواہشات کو دبا دینا،
جبکہ عام زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. ہم بالکل ہر کام اپنی خواہشات کے مطابق بھی نہیں کر سکتے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تمام خواہشات چاہے وہ اچھی ہوں بری ہوں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں. جبکہ ارد جو ہے وہ ہر صورت میں اپنی ہر قسم کی خواہشات، چاہے وہ کسی بھی، چاہے وہ معاشرے میں اچھی سمجھی جاتی ہوں بری سمجھی جا رہی ہوں، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہر دھرم ہوتا ہے. دونوں سچویشن جو ہے ایکسٹریمز ہمیں دکھائی دیتی ہیں. ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ پل کا کام جو کرتا ہے، برج کا کام کرتا ہے، وہ ایگو ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں the ego is reality based aspect of the self that arbitrates the conflict between it and the super ego demands. اور یہی چیزیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایگو اس کے اندر کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے. یعنی ایگو جو ہے وہ دونوں چیزوں کے درمیان لازات، یعنی اٹ اور سپر ایگو دونوں کے پریشر جب بعض اوقات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ انا جو ہوتی ہے، یعنی ایگو ہے، وہ حقیقت پسندی سے سمجھوتا کرنے کی بجائے اس کی توڑ پھوڑ کرنے یا اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح سے تشویش یا انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے وہ ایک ڈیفنس میکانزم جو ہے وہ تیار کر لیتا ہے. تو ڈیفنس میکانزم یا مدافعتی جو نظام ہے وہ کون سا نظام ہے؟ مکانیت، مدافعتی مکانیت. اس سے مراد ہے کہ جب اندرونی تصادم بہت شدت اختیار کر جاتا ہے اور تشویش خطرہ بن جاتی ہے تو ایگو تشویش کو کم کرنے کے لیے اکثر غیر استدلالی طریقے اختیار کرتے ہیں. اس عمل کو ڈیفنس میکانزم کہا جاتا ہے. ایگو اس میں یا تو تشویش کو اپنی جو ہے شعور سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یا پھر اس کی جو ہے اس کے ذریعے سے، یا پھر اس ذریعے جو بھی سورس ہے اس کو اتنا توڑ مروڑ دیتی ہیں اور اس کے لیے کم مقدار میں ہجانی انرجی درکار ہوتی ہے. یہ ڈیفنس میکانزم جب لاشعوری ہو تو یہ بڑی طاقتور ہو جاتی ہے. ڈیفنس میکانزم کی کئی سچویشنز ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا حصار ہے یا ایک ایسی دیواریں ہم اپنے ارد گرد کھڑی کر لیتے ہیں جس کے اندر ہم اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا یا ہم کسی کام میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم کئی قسم کی تعویلیں جو ہے وہ گھڑتے ہیں، کئی قسم کی دلائل جو ہے وہ دے کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم نے پڑھا نہیں تھا، یا ہمیں صحیح طریقے سے پڑھایا نہیں گیا، یا ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا، یا ہم کالج جاتے تو ایسا ہو جاتا اور ویسا ہو جاتا. تو یہ اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ یا میں بیمار تھا، یا میں وہ صحیح مجھے ٹیوشن نہیں ملی، یا کوئی بھی اس طرح کی تعویل گھڑ کے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ مطمئن کر لیتے ہیں اور اس ڈیفنس میکانزم کے اندر چلے جاتے ہیں. ڈیفنس میکانزم جو ہے وہ جیسے انہوں نے بتایا کہ تین ہم دیکھتے ہیں کہ تین طرح کا ہوتا ہے. فرسٹ ون ایک اس میں ڈینائل پالیسی ہے جس کے اندر بالکل اس چیز سے جو ہے وہ انکار کر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ میرے تھی نہیں، میں کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، یا میرا شوق ہی نہیں تھا، یا مجھے یہ کام جو ہے وہ میرے سر پر لاد دیا گیا. آپ اس سے بالکل مکر جاتے ہو. نمبر 2 جو ہے اور اس طریقے سے ہم کئی مثالیں اس کے اندر دیکھتے ہیں، جیسے نومڈزم ہے، خانہ بدوشیت ہے. لوگ حقیقت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو حقیقت کو فیس نہیں کرتے ہیں، اور حقیقت سے بھاگنے کے لیے خانہ بدوشیت جو ہے، ہپیزم، ان چیزوں کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں. نمبر 2 وہ چیز ہے جس کے اندر ہم چیز کو سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، یعنی کمپرومائز سچویشن آپ کہہ جاتی ہیں. کمپرومائز سچویشن کے اندر جو ہے وہ فرد چیزوں کو سے سمجھوتا کر لیتا ہے، یعنی اگر اس کی ناکامی ہے تو اس ناکامی کو جو ہے اس کے لیے مختلف قسم کی تعویلیں وہ گھڑے گا، اور ان تعویلیں کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کمپرومائز سچویشن کے اندر جو ہے وہ لے آتا ہے. تیسری سچویشن ہے ایگریشن اس کے اندر آ جاتا ہے، جس کے اندر فرد جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرتا ہے اور دوسروں کو ہی اس چیز کا جو ہے مورد الزام ٹھہراتا ہے. تو ڈیفنس میکانزم جو ہے اس کی بہت ڈیٹیل ہم اس کے اندر نہیں جائیں گے، تھوڑا سا ہی آپ اس کو اس کے اندر بریف کریں گے. نیکسٹ اپنے لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے
فرائڈ کے مطابق پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آج ہم فرائڈ کی جو ہے جو کہ ہم فرائڈ کا نظریہ پڑھ رہے تھے سائیکو انالیٹک، اس کے تحت اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ 7 پارٹ کو ہم ڈسکس کریں گے۔ فرائڈ کے نزدیک فرائڈ جو ہے انہوں نے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو جو ہے اس کی بیس یا اس کا جس مفروضے پر اس کو ہائپوتھیسس پر اس کو قائم کیا ہے، اس کے مطابق فرد کی شخصیت کا تعین وہ کہتے ہیں کہ وہ واقعات اور تصادم کرتے ہیں جو کہ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کے درمیان کے میں واقع ہوتے ہیں۔ یہ تصادم جو ہے یا یہ سائیکو سوشل جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کو اس نے 5 مراحل میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہے، اور یہ 5 مراحل ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان کو ڈسکس کریں گے۔ اس دوران جو ہے وہ سائیکک انرجی جو ہے وہ توانائی فراہم کرتی ہے، اور فرد کی ڈیفرنٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سائیکک انرجی، جس کو اس نے لیبیڈو کا نام دیا ہے، وہ ورک کرتی ہے۔ تو اس میں ہم اس کے جو 5 سٹیجز ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے۔ پہلی سٹیج جو ہے دس از کالڈ دا اورل سٹیج۔ اورل سٹیج جو ہے یہ سٹیج جو ہے یہ پیدائش سے لے کر تقریباً 1.5 سال کی عمر تک جو ہے ہوتی ہے۔ اس سٹیج کے اندر بچہ جو ہے وہ اپنی تمام ایکٹیویٹیز جو ہے یا تمام لذتیں ہم کہہ سکتے ہیں وہ منہ کے ذریعے سے کرتا ہے۔ مثلاً اگر وہ کسی چیز کو سک کرتا ہے تو وہ منہ کے ذریعے سے کرتا ہے اور لذت محسوس کرتا ہے، مثلا دودھ پیتے ہوئے۔ اگر وہ کاٹتا ہے تو جارحیت کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ بھی منہ کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے روتا ہے تو اپنے رونے کا اظہار جو ہے یا اپنی ناگواری کا اظہار یا ناراضگی کا اظہار بھی جو ہے وہ منہ کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تو اس سٹیج کے اندر یہ وہ والی سٹیج ہے جب بچہ بہت کم کسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی کمپلیکسز اس کے رہ جائیں، مثلا اگر اس کو پوری اس کی ایکٹیویٹی کرنے کا موقع نہ ملے یا اس کو اسی مقدار میں جو ہے وہ دودھ نہ دیا جائے جتنا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یا وہ کسی چیز کو جو ہے وہ سک کرنا چاہتا ہے اور اس کو نہ کرنے دیا جائے، مثلا بہت سے بچے جو ہے وہ ہاتھ کو منہ میں سک کرتے ہیں یا پھر نپل کو جو ہے وہ سک کرتے ہیں، تو اس طرح سے اس کے اندر کچھ کمپلیکسز جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس میں عدم تحفظ کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے آگے جا کے، اور اس میں غم جو ہے چوسنے اور سگریٹ نوشی جیسی جو ہے وہ عادات آگے جا کر جو ہے اس کے اندر پڑ سکتی ہیں۔ اس سٹیج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو جو ہے وہ اعتماد کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور بچہ اگر عدم اعتماد کا شکار ہو جائے تو فرائڈ کے نزدیک فرائڈ کہتے ہیں کہ بچے کے اندر جو ہے وہ اورل فکسیشن جو ہے اس کا مرض میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ دوسروں پر بہت زیادہ انحصار کرنے کا عادی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیج آتی ہے دس از کالڈ اینل سٹیج۔ اینل سٹیج جو ہے یہ تقریباً 1.5 سال کی عمر سے لے کر 3 سال کی عمر تک ہوتا ہے، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچہ ٹوائلٹ ٹریننگ جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ٹوائلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوائلٹ ٹریننگ کے دوران بچے کی جو ہے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے پیرنٹس اور دوسرے لوگ کیئر ٹیکر جو اس کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، یہ ٹریننگ جو ہے کے دوران اس کو زیادہ تھوڑی سی سختی جو ہے اس کے اوپر کی جاتی ہے، یعنی روکا ٹوکا جاتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے جو سٹیج ہے اورل سٹیج، اس کے اندر ایڈ جو ہے وہ بالکل غالب ہے، لیکن سیکنڈ سٹیج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایگو جو ہے وہ اپنا تھوڑا تھوڑا کام جو ہے اس کا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسٹرکشنز جو ہے دی جاتی ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ایسے کرو ویسے نہ کرو، تو اس کی جو ایڈ ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی سچویشن اس سٹیج کے اندر کی جاتی ہے۔ فرائڈ کے نزدیک اگر بہت زیادہ سختی کی جائے تو بچے کے اندر جو ہے وہ کئی طرح کے کمپلیکسز جو ہے وہ آ سکتے ہیں، اور آگے جا کر اس کے اندر obsessive compulsive disorders کا جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے، یعنی بہت زیادہ قریبی سے چیزوں کو رکھنا،
بہت زیادہ ترتیب لینا، یہ چیزیں جو ہیں اس کے اندر آ سکتی ہے۔ تو بچے کو اس سٹیج کے اندر یعنی اینر سٹیج کے اندر فرائڈ کے نزدیک جو ہے بہت درمیانی وے سے جو ہے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے، یعنی نہ بہت زیادہ سختی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ لینینسی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جائے۔ تیسری سٹیج جو ہے وہ دس از کالڈ فیلک سٹیج کہلاتی ہے۔ یہ سٹیج جو ہوتی ہے 3 سال سے لے کر 6 سال کی عمر تک پہ محیط ہوتی ہے۔ یہ وہ ایج ہوتی ہے جب بچہ جو ہے وہ اپنے جنسی اعضاء کے بارے میں جو ہے وہ جان جاتا ہے۔ اس سے پہلے عموماً بچے جو ہیں وہ لڑکیاں گا کی صورت میں بول رہی ہوتی ہیں لڑکوں کے اس میں، اور لڑکے جو ہیں وہ گی جو ہے وہ بولتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکے، لیکن اس ایج کے اندر جو ہے وہ کنفرمیشن ان کو ہو جاتی ہے یا اویئرنیس ہو جاتی ہے کہ وہ ان کی سیکس جو ہے وہ کیا ہے۔ اس سٹیج کے اندر جو ہے بھی سختی جو ہے زیادہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بچہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سٹیج میں اگر بہت زیادہ سختی کی جائے تو بچہ آگے جا کر کئی قسم کے کمپلیکسز کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر 3 قسم کے الجھنوں کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں فرائڈ، جس کو کال اوڈیپس کمپلیکس، الیکٹرا کمپلیکس اور نارسیسم۔ یہ تینوں جو ہے وہ یہ کمپلیکسز اوڈیپس کمپلیکس ہیں، الیکٹرا کمپلیکس، دیز آر دا متس ہیں، یونانی متس۔ ان کے اندر جو ہے اس کا اوڈیپس جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا، اور اس یونانی بادشاہ تھا جس نے بے خبری میں اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے اس لیے قتل کیا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اسی طریقے سے الیکٹرا کمپلیکس ہے، یہ الیکٹرا یونانی بادشاہ ہے بادشاہ تھا، اور اس نے اپنی بیٹی جو ہے، اس کی بیٹی تھی جس اور باپ سے بے پناہ محبت یہ کرتی تھی، اور اس نے جب اس کو قتل قتل کیا گیا تو ان کے بھائیوں نے اس کو اکسایا کہ وہ اپنی ماں کو قتل جو ہے وہ کر دیں۔ فرائڈ نے اس صورت کو جو ہے وہ الیکٹرا کمپلیکس کا جو ہے وہ نام دیا، اور اس نے یہ نتیجہ اس کیا کہ لڑکی باپ سے محبت اور ماں سے نفرت کرتی ہے۔ فرائڈ اس کو جو ہے الیکٹرا کمپلیکس کا جو ہے وہ نام دیتا ہے۔ تیسری چیز جو اس عمر کے اندر ہے دس از کالڈ نارسیسم، نرگسیت ہم کو ہم کہتے ہیں۔ اس عہد میں نرگسیت کی الجھن بھی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فرد اپنی ذات میں جو ہے اس سے اپنی ذات سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ جاتا ہے، اکثر آئینے کے سامنے کھڑا رہتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے، اور جو ہے خود نمائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر میں جو ہے یا اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہترین یا کہنا جیسی باتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ فورتھ سٹیج جو فرائڈ کی ہے اس کو ہم لیٹنسی پیریڈ کہتے ہیں۔ یہ پیریڈ جو ہے وہ تقریباً 6 سال کی عمر سے شروع ہو کر 6-7 سال کی عمر شروع کر 12 سال کی عمر تک جو ہے پر محیط ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ یا بچی جو ہیں وہ میچوریشن کی طرف جو ہے وہ قدم رکھتے ہیں۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ فرد اپنی ذات میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے زیادہ زیادہ، اور اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے یہ زیادہ سے زیادہ وہ معلومات حاصل کرتا ہے، تقدو کرتا ہے، لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس عمر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زیادہ حقیقت پسندانہ ہو جاتی ہے، اور وہ فوکونلا جو سپر ایگو جو ہے وہ بھی اس ایج کے اندر جو ہے وہ ترقی کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو مثالی اور اخلاقی معیار جو ہے وہ قائم کرنے کی طرف جو ہے وہ لگا دیتا ہے۔ لاسٹ جو اس پہ سٹیج ہے دس از کالڈ جینیٹل سٹیج۔ جینیٹل سٹیج جو ہے یہ عہد فرائڈ کی سائیکو سیکشول جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا آخری مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کے اندر جو ہے وہ فرد جو ہے یہ مرحلہ یہ 12 سال کی عمر سے لے کر ٹل جو ہے اولڈ ایج تک جو ہے پر محیط ہوتا ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس کے اندر تمام جو ہے وہ چینجز بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہیں، چاہے وہ جسمانی ہوں، چاہے ذہنی ہوں، نفسیاتی ہوں۔ یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں فرد جو ہے وہ
اب میچور ہو چکا ہوتا ہے، بالغ ہو چکا ہوتا ہے، اور اپنی جو ہے وہ سیکشول جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب وہ ادر سیکس میں بھی جو ہے وہ دلچسپی لیتا ہے، اپنی اس کو جو ہے وہ نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، اپنے ایمبیشیس ہو جاتا ہے اس ایج کے اندر، کیونکہ اس کو اپنا منزل کا تعین کرنا ہوتا ہے، اپنی یعنی اپنی وہ جو بھی اس کی پلاننگ ہوتی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیریڈ جو ہوتا ہے بہت ہی زیل اینڈ زسٹ کا پیریڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عہد میں اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس عہد سے پہلے تمام چیزیں نارمل وے میں چل رہی ہوں تو فرد کی پرسنالٹی نارمل ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بیک سٹیجز کے اندر کوئی سائیکولوجیکل پرابلم لے کر آگے آ رہا ہے تو اس ایج کے اندر اس کے مزید جو ہے وہ بڑھنے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ڈائنمکس آف پرسنالٹی کو فرائڈ جو ہے وہ دو چیزوں کے تحت جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے، ایروز اینڈ تھیناٹوز۔ ایروز اینڈ تھیناٹوز جو ہیں فرائڈ کے نظریے کے مطابق یہ جبلی قوتیں ہیں جو فرد کے کردار کے لیے توانائی فراہم کرتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے فرد کی شخصیت جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے، متحرک ہوتی ہے۔ اور فرائڈ کے نزدیک یہ قوتیں جو ہیں ایروز اینڈ تھیناٹوز ہیں۔ ایروز جو ہے وہ زندگی کی تحریک ہے، زندگی کی تحریک کے تحت فرائڈ جو ہے بھوک، پیاس، تحفظ نفس، تحفظ ذات اور ان چیزوں کو جیسی اس طرح کی جو متحرک کرنے والی تحریکیں ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، اور ان تحریکوں کی وجہ سے ہی فرد جو ہے اپنی نسل کی بقا اور افزائش کے لیے یہ چیزیں چونکہ ضروری ہیں ان کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ ورک کرتا ہے۔ اور فرائڈ جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے اہمیت جو ہے وہ جنس کو دیتا ہے، اور جنس کے لیے وہی لیبیڈوز جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ سائیکک انرجی جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ نیکسٹ جو اس کی جبلت ہم کہہ سکتے ہیں تحریک ہے زندگی، دس از کالڈ تھیناٹوز یعنی موت کی تحریک۔ اس کے تحت فرائڈ دو طرح سے اس کو لیتا ہے۔ اگر اس کو فرد کی ذاتی حیثیت کے طور پر لیا جائے تو فرد اس کے تحت جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ڈسٹرکٹیو کام کر سکتا ہے اپنے لیے، اپنے آپ کو ایون کہ خودکشی کر سکتا ہے، اپنے خیالات یا اپنی جو خواہشات ہیں ان کو توڑ موڑ سکتا ہے، ان کو ختم کر سکتا ہے۔ اور اس کی وضاحت اگر خارجی دنیا یا معاشرے کے حوالے سے لی جائے تو اس میں پھر جارحانہ رویہ آ جاتا ہے، جنگ آ گئی، دوسروں کو قتل کر دینا، لوٹ مار، یا جو بھی جو رولز اینڈ ریگولیشنز قوموں کے لیے، معاشرے کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کو بریک اپ کرنا، یعنی ڈسٹرکٹیو کام کرنا۔ تو فرائڈ کے ڈائنمکس آف پرسنالٹی کے تحت ایروز جو ہے وہ زندگی میں آگے بڑھنے کی تحریک کو کہا جاتا ہے، اور اس کے تحت فرد جو ہے اپنے نصب العین کو طے کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، جبکہ تھیناٹوز جو ہے وہ اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ موت کی تحریک ہے، جس کے اندر تمام ڈسٹرکٹیو جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو فرائڈ کا نظریہ شخصیت جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے بہت سی چیزوں کو سمجھنے کے لیے، گو کہ کچھ چیزیں فرائڈ کی ایسی ہیں جو کہ ایمبیگوس رہیں یا کلیئر نہیں تھی، اور ان کے اوپر بعد میں بہت زیادہ ڈسکشن بھی ہوئی، بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود فرائڈ کا نظریہ آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔